नाज़रीन, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं, कोई सितारों की मोहताज नहीं है। अजहर सजाद मेरे साथ हैं इस्लामाबाद से। बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में बड़ा मुजाहरा हो गया और बहुत एग्जूरेट किया जा रहा है मेरे ख्याल में तो सोशल मीडिया पर, और जेन जी की बातें हैं कि जी वो भी बाहर आ रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना अजहर सजाद वहाँ मौजूद हैं, बड़ी गहरी निगाह है उनकी, और बहुत तहकीक के हवाले से, तारीख के हवाले से उनका बड़ा काम है। किताबें तो उनकी अपनी जगह पर है, रोजाना के मामलात में भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो आइए सब कुछ उनसे जानते हैं। कल की मोहसिन नकवी की तकरीर, जो मेरे पास खबरें हैं, सब मिलके शेयर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम आफाक भाई, आप सुनाएं। बस सुनाना तो आपने है। ये क्या हुआ है इस्लामाबाद में, जहां हर तरफ कंटेनर लग जाते थे और चौकियां, नाके, और एक बंदा चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, वहां सोशल मीडिया कह रहा है कि तूफान फट पड़ा है और लोग निकल पड़े हैं। ये क्या है सब? देखें, ये जो हमारे तूफान है ना, ये भी जो है वो क्या कहते हैं, बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो वो ये जिस तरह बॉयलर मुर्गियां बनती है ना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और ये जिस तरह वो आजकल वो फार्मिंग होती है कंट्रोल्ड फार्मिंग, तो हम अब इनकलाब भी कंट्रोल फार्मिंग से आते हैं। तो ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इसने आपने देखा होगा कि जब अरब स्प्रिंग आई थी और एक चल पड़ी जी तब्दीली की, और यहाँ पे जो है वो जो है वो एक दो जमाती सिस्टम था, जिनको पहले एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ाती थी। फिर उन्होंने एक मुआहदा कर लिया, तो उन्होंने कहा जी अब ये तो आपस में नहीं लड़ते, अब एक नए वो ले आए, जिससे तब्दीली वालों की भी हवा निकल गई, और वो तब्दीली का भी जो है वो जो ढोंग था उन्होंने कर लिया। लेकिन उन्होंने देखा कि ये सारे मामलात होने के बावजूद, और जो है वो प्राइम मिनिस्टर एक जो है वो उन्होंने कठपुतली सा रख लिया, शहबाज शरीफ साहब, जिनका मुझे आज तक न को बयान याद है। इन 3.5 साल ये हो गए, वो 16 महीने ये हो गए, इन 45-46 में ना मुझे कोई एक शहबाज शरीफ साहब का बयान नहीं याद पड़ता कि जिसमें हम ये कहें कि ये लीडर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। सिवाय एक उन्होंने एक फनी सा बयान किया जी कि जब इंडिया ने हमला किया तो मुझे मेरे आर्मी चीफ ने कहा कि भाई हमला क्या करें, तो मैं उस वक्त जो है ना स्विमिंग पूल में था। अब वाह, वो सारी कौम तो उस रात सोई नहीं थी और प्राइम मिनिस्टर साहब स्विमिंग कर रहे थे। तो ये इसके अलावा जो है ना, वो मुझे तो प्राइम मिनिस्टर का कोई जो है वो इमेज नजर नहीं आता। तो इमेज सिर्फ ये था कि जिस तरह की जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, जिस तरह का वजीर आजम चाहिए था उन्हें, उन्होंने वो भी देख लिया। लेकिन अब ये जो इसमें था कि जिस तरह की वो आईनी तरमीम चाह रहे हैं, नए सूबों की वो बात कर रहे हैं, वो सदारती निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में पीस पार्टी इस पे एग्री नहीं है इन तरामीम पे। और जब पीस पार्टी एग्री नहीं है और नून लीग भी उस तरह उसके वो पहले कहती है जी आप पहले पीस पार्टी को मनाएं फिर हम देखेंगे, तो वो मेरे ख्याल में ये है कि वो जो पिछले 2 ढाई 3 महीने से ऑन दी टेबल थी वो सारी चीजें वो नहीं हो सकी। वो उस पे कोई पेशरफ्त नहीं है, जिसकी वजह से जब ये उन्होंने जो है वो एक उन्हें एक नया मेरे ख्याल में हंगामी प्लान मिला है जो दिल्ली से आया है। और ये दिल्ली वाला प्लान जो है ना, ये है कॉकरोच पार्टी का और जेनजी का। और इन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जेनजी जो है वो मजमूई आबादी का तकरीबन निस्फ है, और शदीद डिप्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है। तो मेरा ये ख्याल है, और मैंने शाम को लिखा भी, कि अब एक नया तजर्बा जो है ना वो किया जाना है कि ये जेन जी बाहर आएगी, मुजाहरे होंगे, और ये जो है ये इतने बड़े मुजाहरे होंगे, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े इकट्ठ नहीं हुए होंगे। और उसके बाद जो है वो कहा जाएगा जी आप बताएं क्या करें, हम तो आपके साथ थे, हम तो आपको बड़ी सपोर्ट करते रहे, लेकिन आप तो है वो अब आप मैच नहीं खा रहे, तब्दीली चाहती है जेंजी, वो इस निज़ाम से मुतमैन नहीं है, मुतमैन तो वो पहले ही नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये एक जो है ना एक और तरफ जा रहे हैं मामलात।
जिसका और इशारा कल मोहसिन नकवी ने भी किया। जी जी दिया है। तो हम पहले तो ये समझ रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ठीक है, उनके बंदे हैं, लेकिन ये जो प्लान जिस तरह का वो लेके आ रहे हैं शायद वो डिसोन कर दें, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ऑन कर लिया है और बैड गवर्नेंस ना सिर्फ ऑन किया है बल्कि बैड गवर्नेंस का इल्जाम भी लगा दिया है। DGI तो अब SPR ने। हाँ जी, तो अब ये जो बैड गवर्नेंस है, यानी उन्होंने कहा है कि कोई तब्दीली नहीं हो सकती, मुल्क में बेहतर नहीं हो सकते हालात जब तक गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी। अब अच्छी नहीं होगी का मतलब ये है कि बैड गवर्नेंस है। अच्छा, ये बैड गवर्नेंस तो सबको नजर आती है, हमेशा से नजर आती है, लेकिन उन्हें आज नजर आई है। ये बैड गवर्नेंस जो है वो उस वक्त जब इमरान खान को लेके आए थे, वो जो है वो रोजाना जो है वो एक 10 एंकरों को बिठा के अपना लेक्चर सुनाते थे और उसके बाद वो कहते थे प्राइम टाइम में बस मैं छाया रहूं, लेकिन गवर्नेंस उनकी भी अच्छी नहीं थी। जिस वो वसीम अकरम प्लस का जो है वो करते थे जिक्र, उसने पंजाब का क्या हाल किया था गवर्नेंस में। तो वो सारी चीजें थी। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस अच्छी तो ये भी नहीं चाहती हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट। जो अगर आपने जिक्र किया सजाद, जी जैन जी जी का, जी जी ये जैन जी चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, ये तो शहरी इलाकों तक है ना, और ये पढ़ी लिखी है। कहीं जो वीलॉग्स यंग्स के हम देखते हैं तो उन्हें नहीं पता कि ये जब बातें करते हैं बैड गवर्नेंस की और कानून आइन की बालादस्ती की, पार्लिमानी निजाम के नाकामी की, तो इस सब को ब्रेक करने वाला कौन है वो नहीं जानते क्या? अच्छा, एक तो ये है कि ये जो जेन जी है ना, मतलब है कि ये तब्दीली तो चाहते हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि हमारा यूरोप की तरह का निज़ाम हो, उस तरह की स्टेट हो जिस तरह की मॉडर्न स्टेट्स हैं, लेकिन जाहिर है कि इनके पास वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नहीं है, कोई मुकम्मल खाका भी नहीं है। अच्छा, हमारे इनमें से मुझे कोई एक बंदा नजर नहीं आता जो नेहा जैसी तकरीर कर सकता है, इश्यूज को समझ सकता है। ठीक नहीं, एक हमारे अली जान साहब हैं लाहौर में, जी। वो काफी बेहतर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ सोशलिस्ट नजरियात के हामी हैं, वो और सोशलिज्म की बात इलीट करते का हैं। हिस्सा है खुद भी। खुद भी एलीट कैसा है। अच्छा, अब सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म है, ये दुनिया में नाकाम हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं। फिलहाल जो कामयाब निज़ाम है वो कैपिटलिज्म ही है, और आपको कैपिटलिज्म के अंदर ही जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, मजदूरों के हकूक की बात करनी है, मुसावात की बात करनी है। अब हम ये कहें कि इस निज़ाम को के अलावा को सोशलिज्म या कम्युनिज्म है, तो वो चाइना ने भी जो तरक्की की है वो बुनियादी तौर पे कैपिटलिज्म को अपना के की है। एग्जैक्टली। सरमायादारों को उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, सरमायादारों के मफादात का जो है वो किया है, तो तब उसकी वर्किंग क्लास को कम से कम रोजगार मिल सका है। और उन्होंने 80-82 लाख लोगों को पिछली 2 दहाइयों में खत्ते गुर्बत से निकाला है। मॉडल वही है उनका। नहीं, तो 80 करोड़ लोगों को। हाँ जी, हाँ 80 करोड़ लोगों को, सॉरी। तो ये जो है ना, ये जो कामयाबी है चाइना की, वो भी बुनियादी तौर पे सरमायादाराना निज़ाम से ही लिंक है। तो अब ये जो हमारे लिए जान साहब बातें करते हैं एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक, तो आइडियलिस्टिक तो जनाब दुनिया में कभी दुनिया की मालूम 8-10 हज़ार तारीख ये बताती है कि आइडियलिज्म की मज़ाहिब बातें पर जो है, अमल नहीं हो सका। जी जी, तो उन पे बिल्कुल ही कोई नहीं। तो अब ये है कि जेन जी बाहर तो निकल आएगी, जेन जी मिलियंस की तादाद में मुजाहरे भी कर लेगी जब उसको आशीर्वाद होगी, यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस भी बंद हो जाएंगे, मुतालबात भी होंगी जी कि पाकिस्तान को जो है वो जो है वो एक बड़ी मॉडर्न स्टेट बनाया जाए। और जो है वो प्रेशर इतना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा प्रेशर पड़ सकता है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, जो मौजूदा निज़ाम से लिंक लोग हैं, ये सारे बेमानी हो जाएंगे। मैं कम अज कम जो है वो ऐसा देख रहा हूँ। तो अब ये है कि उसके बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास उसके बाद का खाका क्या है। क्या सदारती निज़ाम में वही जेन जी की जो सामने लीडरशिप आएगी उन लोगों को आगे लाया जाएगा, या फिर जो है वो अपने को मोरे सामने लाए जाएंगे। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, मैं और दूसरा अगला ये है कि सवाल, जो मेरा अगला सवाल है वो मैं बाद में करूंगा। पहले ये बताइए, ये जो कश्मीर के नाम पर आज इस्लामाबाद में लोग जमा हुए आला फिर सडन रैंडमली, वहां तो बगैर परमिट के कभी भी किसी को नहीं जमा होने दिया गया। तो आपके ख्याल में ये प्लान का हिस्सा है कि पहले कश्मीरियों को कोई स्पेस देनी है, उनसे बार्गेन करने के लिए ये रास्ता निकाला गया है?
دیکھیں آفاق بھائی، جو کشمیر کے سچویشن ہے نا، اس کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو جنرل باجوہ صاحب جب اقتدار میں تھے، وہ پاورفل تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، اور ادھر مودی نے جو ہے وہ آرٹیکل 217 نافذ 317 نافذ کر دیا تھا کہ کشمیر جو ہے اب وہ آئینی طور پہ بھارت کا حصہ ہے۔ رائٹ، تو یہ خیال اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مودی نے اقدام اٹھایا ہے، یہ کہیں کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پلان کا حصہ ہے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ پاکستان میں بھی یہ باتیں کی گئیں کہ پاکستان بھی آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو ایگزیکٹلی، ضم کر لے اور صوبہ بنا لے۔ اچھا، اب یہ باتیں سامنے آئیں جب شاہ محمود نے کہا جی کہ بہت پریشر تھا عمران خان پہ، اور باجوہ صاحب ہمیں کہتے تھے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کشمیر کے مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا، تو آپ یہ کر لیں۔ تو وہ عمران خان راضی تھے، لیکن شاہ محمود قریشی جو ہے ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد حکومت جو ہے جب ہم ایسا کریں گے تو حکومت جو ہے وہ اس کا جواز ختم ہو جائے گا اور اس کے خلاف بہت بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے، تو وہ بیک اپ کر گئے تھے۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، پیس پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مسلم کانفرنس ہے، پی ٹی آئی تھی، تو یہ وہاں پہ کشمیر میں اس حق فیور میں نہیں تھی، تو انہوں نے پہلے اس کو ارریلیونٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اس نے جو مطالبات شروع کیے مظاہروں کے بعد، وہ مطالبات بہت تو غیر آپ یہ حقیقی کہہ رہے تھے۔ ہیں کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے؟ بالکل، کیونکہ اگر وہ ان کے غیر جو اہم مطلب ہے، وہ ایسے مطالبات ہیں جو مانے نہیں جا سکتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ریاست کے باقی جو صوبے، پوری ریاست ہے پاکستان کی، اس میں بجلی پڑتی ہے 40 سے لے کے 75 روپے یونٹ تک، اور کشمیر میں یہ ریٹ ہے 3 روپے سے 15 روپے تک۔ نہیں، یہاں رک جائیے، یہاں آپ غلط کہتے ہیں، یہ تو معاہدہ ہے، بلکہ انہیں تو پچھلے 40 سال کے 50 سال کے پیسے بھی دینے چاہیے، وہ تو طے شدہ ایک معاہدے کے تحت اس کو نہیں، پہلے ریلیز یہ میں کرتے آپ کو اب جا کے بتاتا ہوں، دیا نا۔ کہ آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے، جو کئی 100 کھرب روپے کا ہے، یہ بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ آزاد کشمیری تو ٹیکس کوئی نہیں دیتے نا۔ دیکھیں، میں ہوں، انکم یہاں پہ ٹیکس بھی دے آپ رہا ہوں۔ غلط ہیں، پچھلے سال کشمیریوں نے جو بجٹ دیا، وہ ٹیکس دیا، وہ 100 بلین روپے ابو تھا، اور آپ کے پی کے نے ٹوٹل 80 بلین کے قریب دیا، جو یہ فگر ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر کے پی کے سے زیادہ آپ کے یہاں کشمیر نہیں، نے عوام ٹیکس بھائی، دیا۔ میں آپ کو یہاں کریکٹ کروں کہ ایک جو ایف بی آر ہے، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس کا دائرہ آزاد کشمیر تک نہیں ہے۔ ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں، ہم جو باقی ٹیکس دیتے ہیں وہ کشمیر پہ اس طرح لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا کشمیری جو گاڑیاں خریدیں گے وہ تو ظاہر ہے اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی ہے، باقی ڈیوٹیز ہیں وہ تو دے رہے ہیں، لیکن انکم ٹیکس ہے یا ان کی جو وہاں فیکٹریز یونٹس چلتے ہیں ان پہ کوئی ٹیکسز وہ نہیں ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں، وہ ان پھر کی وہ اپنی کہاں، حکومت کے۔ پاکستان ایف بی آر تو کنٹرول نہیں کرتا یقیناً، مگر جی ان جی، کا اپنا ایک ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے ان جو کا ان کا اپنا ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنے بجٹ کے اندر تو اس کا کوئی حصہ دیتا ہوگا، جو پاکستان گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ہم کشمیر سے کچھ نہیں لے رہے۔ ہاں، منگلا ڈیم کی جو پانی کی رائلٹی کا ایشو ہے، اس ایشو کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے میرے خیال میں کشمیر کو جو سبسڈیز دی جاتی تھیں پہلے بھی آٹے پہ، اس کے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ خاصی ہیں، لیکن کشمیریوں کا یہ جو کہنا ہے نا کہ وہاں پہ جو ایلیٹ کو مرات حاصل ہیں، جو بیوروکریسی کو ہیں، جو وہاں کی ان کے جو ایم ایل ایز ہیں، منسٹرز ہیں، اب یعنی 40 ایم ایل اے ہیں تو 30 تو منسٹر ہوتے ہیں ان کے، جی، تو وہ جو ہیں ان کو مرات ہیں، وہ پاکستانی شہری تو نہیں ہے نا، وہ کشمیری ہیں۔ وہ اگر بیڈ گورننس کر رہے ہیں تو وہ کشمیر کا اپنا انٹرنل ایشو ہے۔ تو وہ اسی کو درست کرنے کے لیے مطالبات ہاں پیش جی، کر رہے ہیں نا۔ اچھا، وہ اگر مطالبہ پیش کر رہے ہیں تو مطالبہ ان کا بنتا ہے اپنی لیڈرشپ سے نا، کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے اس مطالبہ کریں۔ لیڈرشپ اچھا، کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اپنی جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ ان کے مطالبات منظور نہیں کر رہی تھی، وہ منظور کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ جو کشمیر کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، یہ جو آپ ان کو بجلی دے رہے ہیں 40 سے 75 روپے، اس کو آپ ریوائز کریں اور 3 سے 15 روپے پہ لیں۔ یہ لے آئے۔ اب 3 روپے یا 15 روپے تو سمجھے کہ بجلی فری ہو گئی نا آپ کی، جی ٹھیک بجلی ہے۔ آپ کی ہو گئی فری۔
اچھا اب یہ ہے کہ آٹا جو ہے وہ باقی ملک میں 180 روپے ہے، پنجاب جو پیدا کرتا ہے گندم اس میں بھی 180 روپے ہے، اور کشمیر میں ہے 20 روپے۔ وہ آٹا آپ نے کبھی خود دیکھا ہے؟ جی بالکل، یہاں ساری ملوں میں نے کو دیکھا کوٹا ہے، جاتا ہے۔ اسے گائے بھینسیں بھی نہیں کھا سکتی جو آٹا وہاں یہ سے نکلتا ہے۔ دیکھیں، یہ پھر اسی طرح کا آئے گا نا کہ جب دیکھیں یہ جب یہاں پہ سبسڈیز آٹے پہ دی جا رہی تھیں پچھلے عمران خان دور میں، یا تب بھی، تو ایک تاثر یہ آتا تھا جی، لوگ کہتے تھے کہ یہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ایسی بات بھی بعض اوقات اس مہینے میں دیکھیں، یہاں ساون کے مہینے میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے۔ ساون کا جو مہینے کے اندر، ساون کے یہ جو 40-45 دن ہیں، ان میں آپ کسی بھی مل کا آٹا لیں گے، اور اگر آپ کے گھر میں وہ 10-15 دن کہیں بند پڑا رہے گا تو اس میں کیڑے بھی پیدا ہو جائیں گے، اس میں پھپھوندی بھی آ جائے گی، نمی زیادہ ہے۔ ادروائز وہ آٹا جو ہے وہ کہیں خراب کہیں بھی نہیں ہے، یہ ایک تاثر ہمیں دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں آٹا جو ہے اس کی پیکنگ اور ہے، یہاں اور آپ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے، اور یہ 100 لوگ مر گئے ہیں اب تک 3 دن میں، یہ سب اس کا حصہ ہے؟ بالکل، آپ دیکھیں کہ یہ کشمیر کمیٹی جس کے مطالبات منظور کرانے کے لیے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈالا کہ منظور کریں، اب جب وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا، اور وہ خود سمجھ گئے تھے کہ ہمیں بند گلی میں لے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ منتیں کرتے رہے کہ ہمیں فیس سیونگ دے دیں، فیس سیونگ دے دیں، ہم یہاں اٹھنا چاہتے ہیں یہاں سے، لیکن ان کو فیس سیونگ نہیں دی گئی۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، جس کو اب یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا یہ جو موقف ہے کہ جی اب ہم جو ہے وہ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، تو سوال یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے جب وہ جھک رہے تھے تو وہ بھی یہی ریاست تھی، اب جو ہے وہ پالیسیاں چینج کیسے ہو گئی ہیں؟ یہی قیادت تھی، یہی ریاست تھی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو بھی اسی طرف ہے، اسی پیٹرن پہ ہے جہاں پہ جنرل باجوہ چھوڑ کے گئے تھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کشمیر کو بھی اور ناردرن ایریا کو بھی آپ مستقبل میں جو ہے وہ ایک 5ویں صوبے کا درجہ ملے گا۔ اور اور بلاول آپ نے کے تو خیال میں کشمیری فالو کر لیں گے یہ سب؟ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے تو اپنی تقریر میں کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ نمائندگی دی جی، جائے، ان کے ایم این ایز بھی ہوں، ان کے سینیٹرز بھی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جب یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ فارمولا موجود ہے نا۔ ہاں یقیناً۔ میرے پاس ایک اطلاع ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے ملی اسلام آباد سے، کہ جو کل محسن نقوی نے کہا کہ یہ سسٹم نہیں چلتا اور اسے گھسیٹتے رہیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا، اس میں تو خیر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اس سسٹم کو بریک کس نے کیا اور کیسے ہوا، سب کو پتا ہے۔ اگر یہ سسٹم یرغمال نہیں ہوتا تو محسن نقوی یہ باتیں کرنے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ اب کہتے ہیں کہ جی وہی پرانی سوچ کہ بی ڈی ممبر بلدیہ کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، بنیادی جمہوریت ہے، اور ان کو لا کر وہ ووٹ کریں گے اسمبلی کے لیے، ایم این ایس کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے۔ یہ بہت خاکہ بھی کلیئر نہیں ہے، مگر اس پر کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ آپ نے خود کہا کہ زرداری اور نواز شریف تو مان کے نہیں دے رہے صوبوں کی تقسیم پر اور دوسری چیزوں پہ، وہ چاہتے ہیں تو وہ ان کا ٹنٹا ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم نیا لا کے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام تو ہم دیکھ چکے ہیں، ایوب خان کے دور میں بھی دیکھ چکے، ضیاء الحق کے دور میں بھی دیکھ چکے، مشرف کے دور میں بھی دیکھ چکے، اور 10-10 11 11 سال دیکھ چکے۔ یہ واپسی کے سفر سے کچھ نکلے گا؟ دیکھیں افاق بھائی، ایک ایشو یہ ہے کہ دیکھیں مقصد تو ہے جمہوریت، کہ جمہوریت کا مطلب ہے دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے اشرافیہ کی حکومت، ایلیٹس، گورنمنٹ آف دی ایلیٹس، فار دی ایلیٹس، بائی دی ایلیٹس، ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ تو نہیں ہے۔ اگر، اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب ایک حلقہ ہے، ایک پورا ضلع ہے، اس ضلع کے اندر جو ہے وہ 2 سیٹیں ہیں، اور اس ضلع میں اگر آپ کو ہر گاؤں میں ایک ایک دفعہ بھی مہم چلانے کے لیے جانا پڑے تو آپ کا تو 50 لاکھ کا تو پٹرول لگتا ہے۔
آپ کو آخری جو لوگوں کی ووٹوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے ارینجمنٹس ہے، یعنی آپ کو الیکشن کم از کم منیمم بھی ایک عام بھی 10 کروڑ سے پلس میں پڑتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کروڑوں روپے جس کے پاس ہوں گے وہی عوام کی لیڈرشپ کا اہل ہے، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا پارلیمانی نظام ہے؟ دیکھیں، امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، امریکہ میں تو صدارتی نظام کامیاب ہے، آپ خود اس ملک کے اندر رہتے ہیں، دیکھیں اس نظام کے اندر جو ہے وہ ایک عام آدمی، نیچے سے جو لوور قیادت ہے آپ کی، اوپر سے وہ کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ ایک عام آدمی، اوباما جیسا بندہ جس کے پاس اپنی ہوٹل کا کرایہ نہیں ہوتا، جب وہ جاتا ہے صدارتی تقریر کرنے وہ صدر بن جاتا ہے۔ تو یہاں تو صدر اور وزیر اعظم وہ بنتا ہے جس کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں، وہ مافیاز کی نمائندگی کرتا ہے، وہ اربوں خربوں کے لوگوں کو فائدے دے سکتا ہے۔ تو یہ سٹیٹ تو اس لیے ناکام ہے نا۔ اب یہ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ایوب خان کا جو دور تھا صدارتی نظام کا، وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آپ مشرف کے لوکل باڈیز کو دیکھیں کہ جو اس نے 105 ضلعوں کے اندر ضلع حکومتیں قائم کی، میں سمجھتا ہوں جو میرا جرنلزم کا 32 ایئر کا تجربہ ہے، وہ نظام بہت آئیڈیل تھا، اس نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ نئی لیڈرشپ سامنے لے کے آ رہا تھا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ گوارا نہیں تھا، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس نظام کو بند کیا۔ آپ دیکھیں کہ دونوں حکومتیں جب بھی آتی ہیں یہ لوکل گورنمنٹ نہیں کراتی، لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ کیوں نہیں کراتی ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں۔ اب یہ اپنی مرضی کا وہی پرانا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آئے ہیں، وہ مشرف کا بہت آئیڈیل تھا۔ اچھا وہ آئیڈیل وہ پہلے یہ تھا کہ یہ ضلعی ناظم، تحصیل ناظم، اور اگلے مرحلے میں وہ صدارتی انتخاب کی طرف ہی جانا تھا۔ انہوں نے ضلعوں کو جو ہے وہ ٹیکسیشن اپنی اپنی کر دینی تھی کہ ضلع اپنے حدود میں ٹیکسیشن بھی لے گا، وہ خود ہی ڈیولپ کرے گا، وہ خود ہی انڈسٹریز لگائے اور گا۔ وہ ایک بڑا آئیڈیل نظام کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کا فرما بردار رہے گا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تو ایک حقیقت ہے، اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اگر نیت ٹھیک ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ واقعی جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے اور وابڈا ریجن کا کا مقابلہ چیئرمین کب کرنا سے ہے۔ وابڈا کا چیئرمین کب سے فوجی ہے یا جمہوری ہے، سویلین ہے، بتا سکتے ہیں؟ صرف وابڈا کا نہیں آفاق بھائی، نہیں، تقریباً اور بھی بات کچھ کر لیتے ہیں۔ 40-50 محکمے ایسے ہیں جہاں کون فوجی سا سربراہ ہیں۔ محکمہ ہے جو ان سے بچا ہوا ہے؟ ہم، ڈبلو وہ کہلاتا ہو، وہ جو روڈ بنانے سے لے کے ہاں NLC سے بالکل لے کر یہ بالکل، سب کچھ کچھ تو وہ 40-50 نظام بڑے وہی محکمے چلاتے ہیں ہیں۔ جو فوجیوں کے پاس ہیں، جن کے سارے سربراہان میجر فوجی ادارے ہیں، تو انہی کے پاس ہے نا، انہی کے پاس ہیں، انہی کے پاس ہیں۔ تو کرپشن بھی وہیں پر ہوئی ہے۔ تو بالکل سارا کرپشن الزام اسی طرح ہے، سیاستدانوں کو دینا، ان کے اداروں میں بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی میں ہے جہاں پہ سول ہیں۔ اور پھر آپ کس کے لیے ایک بنیاد بڑی پہ حیرانگی کی کس بنیاد پہ شاید بات مفتیات ہو کو؟ کہ پاکستان کا جو یہ جو سول سروسز ہیں اس میں ملٹری کا کوٹا ہے، یعنی ایک کیپٹنز ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے وہ میرے خیال میں پتہ نہیں 20% کوٹا ہے کیا ہے، تمام جو گروپس ہیں اس میں وہ آتے ہیں، فوج کے لوگ آتے ہیں، وہ ڈائریکٹ آتے ہیں، وہ ڈی سی بنتے ہیں، وہ اس جو ہے وہ آگے بنتے ہیں، وہ ایک الگ وہ بھی ہے، کوٹا بھی ہے ان کا۔ اور پھر جو تمام سول سروس ہوتی ہے اس کی ٹریننگ جب ہوتی ہے تو انہیں مخصوص 3 مہینوں کے لیے فوجی یونٹوں میں بھی بھیجا جاتا ہے اس سے سنبھالنے سے پہلے اپنے، اور پھر مختلف کورسز بھی ان کے ساتھ کرائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو سول بیوروکریسی ہے، سوری، آپ دیکھیں کہ اگر بیڈ گورننس ہے تو اس کی بالکل ذمہ دار جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے سول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ہر جگہ ان کا برابر شیئر ہولڈر ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دو ہمارے پاس رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کی پھر ایک تبدیلی کے جو ہے وہ اسی طرح کا ایپیسوڈ کھیلنے جا رہی ہے جس طرح انہوں نے عمران خان کی صورت میں کھیلا تھا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ شاید وہ جو ہیں ان میں سے کوئی ایسا بندے یا سامنے آ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم تبدیل ہو اور واقعی یہ ملک آگے جائے، اور شاید اس کے لیے جو ہماری ایکسٹرنل ریجن کی سچویشن ہے، جو ریجن کی سچویشن ہے وہ بھی اس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، اور ریجن میں انہیں شاید جو ہے جس طرح کے وہ پیکٹ کر رہے ہیں ملکوں کے ساتھ، کویت کے ساتھ ابھی ہوا، سعودیہ کے ساتھ ہے،
تو شاید انہیں کہیں سے بہت زیادہ پیسہ ملنے کی بھی توقع ہے، اور شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر ملک میں آتا ہے تو پھر بیڈ گورننس کی نظر ہو جائے گا، اور اگر اس کو ہم ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں تو پھر ہمیں یہ سسٹم اور یہ ڈھانچہ بدلنا پڑے گا۔ تو ایک ہمیں یہ منظرنامہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا، کیوں کہ بالفرض آفاق بھائی اس وقت پاکستان پہ 132 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، ہم یہ کہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ 132 ارب ڈالر آج سے معاف ہو جاتا ہے، ہمیں کو 20-30 ارب ڈالر کیش میں مل جاتے ہیں، تو آپ کا مطلب ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کی حالت بدل جائے گی؟ بالکل نہیں بدلے گی۔ یہ سارا پیسہ پھر جو ہے وہ ایلیٹ لوٹے گی، پھر ایلیٹ جو ہے وہ اپنے باہر کے اکاؤنٹ بھرے گی، پھر جو ہے وہ لوٹ مار کریں گے، اور اگلے 10-15 سال بعد پھر یہ 100 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ دیکھیں تو آپ اسی طرف آ رہے ہیں، ایک تو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے فوجی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر فیصلے کرے اور وہ بتائے سویلین حکومت کیسے چلے گی۔ اچھا پھر گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، یا تو آپ ثابت کر دیتے کہ آپ ان سے الگ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کراچی میں پانی کون بیچتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ٹمبر مافیا کو سپورٹ کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کھاد کون بیچ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ پی آئی اے کس نے خریدی ہے، پی آئی اے کو پہلے تباہ کس نے کیا ہے، وہ ساری چیزیں میرے علم میں ہیں۔ اس کے اوپر میں یہ ضد بھی کروں کہ نہیں میں ہی سسٹم کو چلاؤں گا، اور اب وہ جو جین زی جسے ہم کہتے ہیں اسے بھی استعمال کر رہے ہیں، تو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ وہ لاکھ کہے، مطلب کون سا یہ کوئی پرائڈ کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 194 آپریشن ڈیلی ہوتے ہیں، مطلب 200 آپریشن ڈیلی ہوتے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ ہاں جی، یعنی تو اتنی خراب یہاں سچویشن۔ کوئی اکانومی چل سکتی ہے، آپ باہر ڈیفنس معاہدے کر لیجئے، آپ تو بالکل صحیح۔ حوثیوں کے خلاف بھی ایک بحری جہاز بھیج رہے ہیں، اپنا نیوی کا جہاز بھیج رہے ہیں کولیشن میں، گوادر آپ سے سنبھل نہیں رہا ہے۔ آپ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے سازش بنے ہوئے، اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور کہہ رہی ہے، لوگ رو رہے ہیں، تو وہ یہ کیوں نہیں ریلائز کرتے کہ ایک بار فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرح ڈال دیں، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ فیئر اینڈ فری الیکشن مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری کے بعد بھی عوام انہی کو چنتی ہے جن کے پاس پیسہ ایک ہے۔ دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہیں جا کے آپ رکے گا نا۔ اچھا آفاق بھائی، آپ کا صوبہ سندھ ہے، مجھے بتائیں پچھلے 20 سالوں سے عوام کسی اور کو تو چن رہی ہے؟ عوام نے ابھی تک چنا ہی نہیں کسی کو۔ نہیں، وہ جو سندھ میں بیٹھے ہیں، چلیں ہم کہیں جی کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کو چھوڑ دیں کہ وہاں پچھلی دفعہ فارم 47 آ گیا، باقی انٹیریئر سندھ میں تو وہی جیت رہے ہیں نا۔ وہ ان کی مرضی سے جیتتے ہیں وہ بھی، کیونکہ بلوچستان میں بغاوتیں ہیں، پولیٹیکلی خوفناک سچویشن ہے، کے پی کے ان کے اختیار میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی پولیٹیکل انریسٹ لا چکے ہیں، اگر یہ سندھ میں اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو بلیک میل ہو رہے ہیں وہاں، تو تو یہی ان کی مسئلہ ہے مرضی نا سے کہ ہوتا ہے سب کچھ۔ سسٹم، ریاست اب اس معاملے میں بالکل سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے نہیں چل سکتی، یہ بالکل آگے نہیں جا سکتی۔ پانی موجود نہیں ہے، سندھ ڈیم مزید بنانے نہیں دیتا، کے پی کے ڈیم نہیں بنانے دیتا، پاکستان میں سویئر جو ہے وہ شارٹیج ہے فوڈ کی، فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ جو اس کا جو پیراڈائم ہے وہ بلوچستان میں، کے پی کے اندر، کشمیر کے اندر، باقی ملک کے اندر جو ہے آپ کو بہت بہتر پتہ ہے، فوڈ سیکیورٹی کا بھی بہت شدید فوڈ ایشو پیدا سیکیورٹی ہو کا چکا تو ہے، بیڈ گورننس ہے۔ میں تو آپ کو اس فوڈ دوران سیکیورٹی پر ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا، میں نام یوں نہیں لوں گا کہ وہ پرسنل گفتگو تھی، آپ کے اور میرے دونوں کے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، تو بات ہو رہی تھی، ہم 3-4 لوگ، شاید 2 لوگ پتہ یاد نہیں کہ لائن پہ تھے، تو بات انہوں نے کہا کہ تم نے نوٹ کیا پاکستان میں اسلام آباد سے لے کے کراچی تک کہ نوجوانوں کے چہرے کتنے مدقوق ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں، وہ انرجیٹک اور ایکٹیو جو دنیا میں اور لوگ ہیں، یورپ میں، امریکہ میں تو چھوڑے، آس پاس کے ملکوں میں وہ بھی نہیں نظر آتے اب۔ تو
یہ جو حالات ہیں سب کچھ انہوں نے خود تباہ کیا ہے, اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اب بھی ضد یہی ہے کہ ہم ہی تبدیلی لے کر آئیں گے. آپ کے خیال میں بیوروکریسی چینج کر لیں گے جن سے یہ کام لیتے ہیں, ان کو خراب کرنے والے یہ ہیں, یا یہ ادارے چھوڑ دیں گے؟ یہ پہلے اپنا حساب تو دے دیں نا. افاق بھائی اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے نا تو یہ ریاست بکھر جائے گی. اچھا, مطلب یہی چور کریں گے تو سدھرے گی؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا مطلب کہ آپ یہ کہہ کوئی رہے ہیں کہ بندہ انہیں نہیں ہے. چوری کا حق دے دیں, یہ چوریاں کرتے رہے, اپنی مرضی سے کبھی سجاد کو لے آئے, کبھی اچھا آفاق کو لے آئے, یہ نہ ایک پاکستان منٹ, میں کبھی یہ بی ڈی پاکستان ممبر کو میں لے آئے, یہ کبھی کسی اور کو حوالے سے نظام کو لے آئے, مگر یہی رہیں گے. اچھا پاکستان میں تمام خرابیوں کی ذمہ دار یہ ہیں, لیکن اگر پاکستان میں آپ کو اچھائی لانی ہے تو وہ بھی یہی لا سکتے کوئی ہیں جو اچھائی باہر نہیں سے آئے نہیں آ گی. سکتی. بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سندھ ڈیم بنانے کو تیار نہیں ہے, کے پی کے بنانے کو تیار نہیں ہے, بلوچی آپ کا حصہ ہی نہیں رہے, جان چھوڑ دیں, الگ کر دیں, اپنا گریٹر تو پنجاب بنا لیں. بس پھر یہی ہے نا کہ سندھی الگ ہو جائیں, پشتون الگ ہو جائیں, بلوچی الگ ہو اگر جائیں, انہوں ہم نے الگ نہیں ہو جائیں. اس چھوڑنا, کے علاوہ تو کوئی آپشن رہا ہی نہیں ہے نا. پھر نہیں اگر اگر ہم اب بھی بہتر نہیں کریں گے, ہم کوئی جو ہے وہ ایک بالکل ابھی اس گزشتہ سسٹم کو 3 چینج سالوں نہیں میں, کریں گے, اوور حال اس نہیں کریں 3 گے, تو پھر سالوں میں, ریاست اس طرح نہیں رہے گی. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, ان 3 سالوں میں ان کی صلاحیت سامنے نہیں آ گئی, ان کی ایبلٹی, ان کی کیپیبلٹی, ان کا وزڈم سب سامنے نہیں آ گیا؟ آپ کو انہی سے امید ہے؟ کیا کیا انہوں نے 3 سال میں بتائیں؟ اچھا میں دوسرا یہ ہے نا کہ دیکھیں, پھر مجھے بتائیں کہ میں امید پیس پارٹی کی قیادت جو ہے, مجھے ان میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا, مجھے نون لیگ کی قیادت میں کوئی بندہ نظر نہیں ان میں آتا, کیا مجھے نظر ایم کیو آتا ایم ہے کی وہ تو قیادت میں بتائیں نظر نا. نہیں آتا. وہ تو چلے بڑے دیکھیں ناکارہ ہیں, میں نے مان ہاں، لیا وہ بڑے ناکارہ ہیں, پہلے یہ تو بتائیں ان میں کیا خصوصیت ہے؟ دیکھیں یہ ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں سب سے بڑے. کس چیز کے؟ اچھا وہ اس لیے کہ اگر ریاست نہیں ہوگی, یہ ریاست نہیں چلے گی, تو یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ کہیے نا کہ یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. میرا اسٹیک دکھائیے, اپنا اسٹیک دکھائیے, ہم اس ریاست میں کیوں رہے؟ دیکھیں اگر انہوں نے جو پولیٹیکل ایلیٹ نہیں, کریٹ کی, پہلے مجھے یہ جن بتائیں, کو یہ بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, اصل اسٹیک ہولڈر تو 24 کروڑ عوام ہے, ان کا بھی تو کوئی اسٹیک دکھائیے نا. 24 کروڑ عوام میں لیڈرشپ سامنے اس وقت آتی جب لوکل باڈیز ہوتی ہیں. لوکل باڈیز تو یہ ہیں نہیں, تو لیڈرشپ جتنی بیٹھی ہے ہماری پارلیمنٹ میں, کیا وہ عوام کی نمائندہ ہے؟ آپ دیکھیں بجٹ پاس ہوتا ہے, مجھے بتائیں کہ جو بجٹ ایف بی آر سے, بیوروکریسی سے, آئی ایم ایف سے بن کے آتا ہے, اس میں کوئی ایک ترمیم بھی کبھی پارلیمنٹ نے کی, کوئی بات بحث کی؟ وہ پارلیمنٹ کبھی آزاد تھی نہیں. مجھے سجاد آج آپ پر بڑی حیرت ہو رہی ہے, انہوں سر نے کون سی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کبھی چلنے دی ہے؟ پہلے ڈسکشن ہی یہ نہیں کرتے, وہ پہلے ڈسکشن مجھے کے یہ قابل ہی نہیں بتائیے, ہے لوگ. پہلے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون تو بنائی انہوں نے, نواز شریف کو تو لے کے ہی یہ آئے, ہر دور میں تحفہ انہوں نے ہی دیا, بے نظیر کو انہوں نے مار دیا, عمران خان اگر 2 باتوں پہ اڑا تو اسے بھی گھر بھیج دیا, اسے جیل میں ڈال دیا. یہ کسی کو کام کرنے دیتے ہیں؟ انہوں نے بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا, جو ان کو چھڑا کے لے کر آیا تھا, یہ رسیوں سے بند کر گئے تھے وہاں. مجھے یہ تو بتائے نا انہوں نے کسے کام کرنے دیا, پہلے یہ بتائیے. دیکھیں وہ تو اس میں تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے جواب ان سوالوں کے اندر ہی ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ کوئی ایک لیڈر آپ کو نظر آتا ہے جس کے پاس اس دھرتی کی آواز ہے, جس کے پاس بے نظیر کے علاوہ, مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی ایک بندہ یہ مجھے آج بتا دینا. فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لے, 2 الیکشن میں یہ پاکستانیوں نے امریکہ تک, یورپ تک بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں بھی سلیکان ویلی سے دے کر ہر جگہ اتنے بڑے بڑے پاکستانی نوجوان موجود ہیں کہ یقین نہیں آتا ہے, مگر فرقہ انہوں نے پھیلایا تو راستہ روک دیا. میاں کا وہ جو عمران خان جسے لانا چاہتا تھا, قادیانی بنا کے اسے روک دیا گیا. اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں. نوبیل مل جائے, وہ جو قادیانی تھے تو وہ بھی ہم قبول نہیں کر پاتے.
ہم تو ہر جگہ پر تو ہم نے فرقہ خاندان یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو حکومتیں اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں اور یہ جو لیڈرشپ ہے موجود یہ تو سارا ان کا دیا ہوا تحفہ ہے. آپ دیکھیں فیئر فری الیکشن ہونے دیں. دیکھیں ایک سیکیورٹی سٹیٹ کا پیراڈائم جو تھا کہ ہمیں پاکستان سے لے کے رشیا کی وار جو پہلے یہ افغانستان بتائیے کی یہ تھی. سیکورٹی اسٹیٹ مجھ سے میرے ماں باپ سے میرے خاندان سے یا آپ کے خاندان سے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں تو قائد اعظم اسی سیکیورٹی سٹیٹ پہ ہی ان کو ریاست ملی تھی. اگر یہ سیکیورٹی سٹیٹ کا پیراڈائم نہیں ہوتا تو پاکستان نے بننا ہی نہیں تھا. تو دھوکہ ہوا نا پھر تو. بالکل تاریخ تو جب آپ یہی یہ کہتی ہے. مانتے ہیں دھوکہ ہوا ہم مان لیتے ہیں دھوکہ ہو گیا مگر جب ہمیں سمجھ آ گئی ہے شعور آ گیا ہے تو ہم اپنے طور پہ کیوں نہ ایفرٹ کریں کہ ایک جگہ ہے میں پیدا ہوا ہوں آپ بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھیں آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں تاریخ کے طالب علم ہے آپ کی کتابیں ہیں. مٹی ماں اور ریاست دو الگ چیزیں ہیں. ریاست ایک پورے سسٹم کو کہتے ہیں مینجمنٹ کو جس میں پارلیمنٹ بھی ہے عدلیہ بھی ہے فوج بھی ہے ڈپٹی کمشنر بھی ہے اور سب کچھ ہے. مٹی ماں جو مادر وطن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میں پیدا ہوا تھا وہاں شکلا ڈپٹی کمشنر ہو مائیکل ہارٹ ہو اللہ دیتا ہو. اگر اللہ دیتا بہت بڑا کنجر ہے تو وہ میرا مخالف ہے. مائیکل مجھے سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے رام کرشنا وہ اس سے کمینہ ہے تو وہ قابل قبول ہے. زمین پر ٹکے نہیں جاتی. جغرافیہ دنیا میں بدلتے رہتے ہیں. تاریخ دیکھ لیں گزشتہ 200 سال کی 130 نئے ملک آئے ہیں سامنے. اس سے پہلے کا بھی آپ کو سب پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اسی طرح ہے ٹھیک ہے تاریخ نا. کے اندر. تو میں تاریخ کے ایسی اندر ریاست ریاست میں مدینہ میرے بھی بہن 97 بھائی سال کیوں چلی رہیں تھی گے. صرف. 10 ملین تو باہر آ چکے ہیں. دوڑ لگی ہوئی ہے. کل بارڈر ٹوٹا ہے موراکو کا اسپین کے ساتھ اس میں بھی پاکستانی بتائے جاتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے موجود ہے. لوگ کشتیوں میں بیٹھ بیٹھ کے مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں وہاں رہنے کو ترجیح نہیں دے رہے بھاگ ایسا رہے ہی ہیں. ہے. تو یہ کہنا ہے کہ ورنہ ریاست کو ہی ہو جائے گا. ایسی ریاست کا کیا کرنا ہے جو آپ کو روٹی نہیں دے سکتی جو آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی جو آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتی صحت کچھ نہیں دے سکتی. اس ریاست کو چاٹنا ہے کیا کرنا ہے بتائیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو ماڈرن جو معاہدہ ہے ریاست کا عام شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی صورت ریاست چلتی ہے جب ایک عام شہری کو روزگار بھی ملتا ہے تحفظ بھی ملتا ہے اس کو ذہنی اور خیال کی آزادی بھی ملتی ہے جسمانی آزادیاں بھی ملتی ہیں. یہاں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں نا. اسی لیے ریاست جو ہے جو پاکستان ہے اسے کہا جاتا ہے ایک فیلڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ فیلڈ اسٹیٹ جو ہے یہ پہلے تو سروائیو کرتی رہی ہے لیکن اب جتنا بڑا جین زی کا پریشر ہے جتنے لوگ بے روزگار تو ہیں پھر اس میں آپ اب جیسے یہ لوگ نہیں اگر چلے یہ گا. کہیں گے کہ جناب دیکھیں وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور انہوں نے ساری خرابیاں ہر خرابی کے بعد ایک نئی خرابی لے کر آ جاتے ہیں ایک نیا آئیڈیا اور ہم بار بار مطلب بالکل. جاتی ہے یہ. آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے عمران خان کا تجربہ کیا تھا تو اس سے پہلے ڈالر تھا 80 روپے. پھر وہ بڑھتے بڑھتے جب وہ جو ہے وہ حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو وہ 100 تک پہنچ گیا. نواز شریف صاحب جب رخصت ہوئی تو وہ 100 روپے کا تھا. جب شاہد خاقان انٹرم ان کی جب وزیر اعظم بنائے گئے تو وہ گئے تو 109 روپے کا تھا. عمران خان جب آئے تو وہ 180 روپے کا تھا. اور جب عمران خان سے پوچھا جاتا تھا کہ ڈالر روز اوپر کیوں جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا ہوں ڈالر کا نہیں ہوں. تو آپ بتائیں نا کہ جب ایسے ایسے نمونے وہ لے تو آتے وہ ہیں. کون لایا تھا. ٹھیک ہے کہ یہی لے کے آئے تھے. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہی ہے بائنڈنگ فورس میں بھی کہہ رہا ہوں فوج بائنڈنگ ہم، فورس ہوتی ہے مگر بائنڈنگ فورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا نظام آپ چلائیں گے. ہم، بہت ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی فائلیں سب کی رکھی ہوئی ہیں مجھے معلوم ہے سب مجبور اس لیے ہے نا آپ کے آگے بالکل. کہ آپ نے کیمرے بھی لگا رکھے ہیں آپ فون بھی بک کر رہے ہیں آپ نے کرپشن کی فائلیں بھی بنا رکھی ہیں لڑکیوں کے سے تعلقات کی بھی رکھا ہوا سب رکھا ہوا ہے.
بالکل ऐसा ही है. तो आप ये कर लें ना, इतना कर लें कि देखें अब अदलिया को आजादी से काम करने दें, हुकूमतें आप ही लोग करें, मगर करप्शन नहीं होने देंगे. अब वापदा जो है एक ईमानदार अफसर चलाएगा, अब जो है खाद फैक्ट्री फलाना चलाएगा और मेरिट पर आएगा. मगर आप भी हिमायत कर रहे हैं, मैं तो हैरान ये हूं कि नहीं वो ही चलाएंगे भाई. वो अपने सर मतलब मेरे हाथ से मौजूदा नहीं देखें नहीं, आखिरी बात जो सुन लें. लोग खुद मेरिट पे नहीं आए, जो जज मेरिट पे नहीं बने, जो ब्यूरोक्रेसी मेरिट पे नहीं आई, जो किसके किसके ईमान पर आए पार्लियामेंट हो? मेरिट पे नहीं है, वो मेरिट को कैसे चलाएंगे? मुझे ये नहीं, बता दें. तो मुझे बताए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो वही है ना, लेकिन तो फिर अब खत्म हो गई जिम्मेदारों बात. का तयन अब वो करें या उन्हें कहें कि अच्छा आज एक आप बात बताइए, आज से ठीक हो जाएं चले सारे. एक मिनट बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. नवाज शरीफ को भगा दिया, जरदारी को भगा दिया, मुत्तहदा पाकिस्तान को भगा दिया, मुजफ्फर सबको भगा दिया. ये अदालतों से जजों को भी निकाल देंगे, नए जज लेकर आएंगे. जज तो इनकी मर्जी के है ना. पिछले जब इमरान खान था तो तो उसने मतलब सारी ये फील्डिंग अपने अब जज ले आए थे. अपनी मर्जी के नए लोग सियासतदान भी फिर ले आएंगे, जैसे हर यही तो दौर में मसला है लेकर ना. आए. जब ये इमरान कौन खान है साहब खाकान आए तो वो अब्बासी? अपनी मर्जी मैं के खाकान जज अब्बासी का उन्होंने बड़ा पूरी आभार फील्डिंग करता हूं. सेट की. ये खाकान अब्बासी कौन है, कहां से आया है? बताए ना नून कहां से लीग आया से. है? नून लीग से. उस वहां किसने दिया था? मतलब है इसके वाले साहब भी थे ना नून लीग में. तो वो कौन थे, किसके आदमी थे? हम्म. सबको पता है ना. हम्म. देखिए मुशर्रफ के दौर से या जियाउल हक के दौर में ही नए लीडर पैदा हुए ना. खाकान अब्बासी से लेके यू नेम इट, हम्म. ईच एवरी सिंगल वन. हम्म. नए तो कोई जमीन से तो उगने ही नहीं दिया ना हमें आज तक. बिल्कुल वही ना. तो अब वो देखिए फिर लाना जमीन से चाहते हैं. वो अगर बुनियादी हम ये जमहूरियतें कहें कि बहाल करके आम बंदा जो है वो कौन सी जमात से आया, तो वो मेरे ख्याल में आम बंदा एमक्यूएम से आया पहली दफा. उसे उसके साथ जो किया बनाई भी उन्होंने थी, हाँ जी. और उनके साथ उन्हें भी गंदा करके पहले सारे गंदे काम करवा के फिर उन्हें भी फारिग करके अपना स्टूज बना लिया. अगर बिल्कुल. मुझे आज कोई कहे, मेरे दोस्त है एमकेएम में बहुत क्लोज, मगर मैंने हम्म. हमेशा उनकी मुखातमत की, यू नो दैट. मतलब मैं हैरान होता हूं कि उन्होंने कराची जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी करप्ट करके बर्बाद करके. आपने कभी नोट किया कि एमकेएम के कुछ लीडर हैं, उन्हें अचानक बाहर भेज दिया जाता है, बिल्कुल. फिर कहा जाता है अंदर नहीं आ सकते, अंदर आते हैं तो भगा देते हैं. तो एक ऐसी लीडर पाकिस्तान गए वापस, नाम नहीं लूंगा आप भी जानते हैं, और दूसरे दिन वापस आ गए. तो मैंने कहा क्यों आ गए? कह लिया उन्होंने कहा. मैंने कहा तुम्हारी फाइलें होंगी ना, हम्म. वरना तुम कहते हैं मुझे अंदर डालो, मुझ पर मुकदमा चलाओ. बात यह है कि जब तक ये जान नहीं छोड़ेंगे ये मुल्क नहीं चल रहा. अयूब खान के दौर में गुर्बत देख ले कितनी थी, आज देख ले कितनी है. अगला जो रिजीम लेकर आएंगे उससे और गुर्बत में इजाफा होगा, तब्दीली कोई नहीं आएगी. अब मेरा ख्याल तो ये है कि हम अपने मसाइल के ना एक क्लाइमेक्स पे खड़े हैं. अगर ये मसाइल हल ना हुए तो फिर रियासत का जो एक आम आदमी के साथ मायदा है वो टूट तो चुका है. तो उसके बाद शिकस्त और रिस्क जो इतनी बढ़ेगी वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी. तो अब ये जो रियासत के स्टेक होल्डर हैं बड़े, आपके ख्याल में अभी कंट्रोल उन्हें में है? उन्हें जो है वो ठीक होना है, और ये आखिरी चांस है. और ये बिल्कुल जो है वो अगर ठीक ना हुए तो फिर मेरे ख्याल में हमारा जोग्राफिया बदल जाएगा. आपके ख्याल में अभी कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरे हैं हालात. आप समझते हैं कि एक लम्हे को मैं आपकी जाती राय पूछ रहा हूं कि आज ये सब कुछ फारिग हो जाए, नया सदारती निजाम आ जाए, तो सारे लोग ईमानदार हो जाएंगे? अफाक भाई, एक मैं आपको बताऊं कि एक जो करिश्मा करिश्मा होता है ना लीडरशिप का, वो अगर हमारे यहाँ कोई आ जाए ना बंदा, तो वो कौम के अंदर जो एक उस वक्त बिल्कुल एक मरियल से सिचुएशन हो गई है, वो बिल्कुल उसका खत्म हो गया, मोराल डाउन हो सकता है चुका है. तो एक करिश्माती लीडर की जरूरत बहुत है कि जो पहले तो कौम का एतमाद बहाल करे, उस कौम को बताए कि भाई कोई नेशनलिज्म भी चीज है, फिर निजाम को ओवरऑल करने की बातें हों, और को मौजे तुंग जैसा बंदा जो है वो आ जाए आपके ख्याल में जो इसको आगे ले ये आए. लोग
جو کنٹرول کرتے ہیں وہ ایسا لیڈر آنے دیں گے اپنے سے زیادہ سمجھدار؟ تو اب اگر نہیں آئے گا تو پھر یہ ریاست کیسے، مجھے بتائیں کہ کرزماتی لیڈر نہیں آئے گا تو وہ اس سارے صوبوں کو جوڑ کے کیسے رکھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں؟ آپ تو وہاں بیٹھے، میں تو نہیں ہوا. دیکھیں مجھے تو کوئی ایسا لیڈرشپ نظر نہیں آتا، اور دوسرا یہ ہے کہ لیڈرشپ نہ بھی ہو، نہ خود وہ اہل نہ ہو، تو کم از کم اس کے پاس مشیر بڑے اعلیٰ ہونے چاہیے. مجھے یہ بتائیں، میں افاق بھائی مجھے 32 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں تاریخ میں تو یہ پڑھتا ہوں کہ بھٹو جو تھا وہ کالجوں میں جاتا تھا، یونیورسٹیوں میں خطاب کرتا تھا، اس کے ساتھ لنچ پہ بزنس مین اس کے ساتھ کسی دن میٹنگ کرتے تھے، کسی دن وہ جو ہے وہ یونیورسٹی کی اکیڈیمیا ہوتی تھی، سائنسدان ہوتے تھے، تاجر ہوتے تھے، جو دانشور ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا. ٹھیک نہیں، اس کے بعد تو مجھے کوئی ایک لیڈر نہیں نا نظر آتا جس کا تمہارے سوسائٹی کے آپ کی تمام معلومات سیگمنٹس کے مجھے ساتھ حیرانی اٹھنا ہے، بیٹھنا ہو. معلومات ہی نہیں ہے. DGISPR جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے کے لیے. وہ تو DGISPR صاحب تو ایک یوتھ کا پروجیکٹ چل رہا ہے نا، اس کو وہ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں. لیڈر کی بات میں کر رہا ہوں، یہی قومی لیڈر ہے لیڈر. نا اب لیڈر تو یہی ہے نا. ورنہ قومی کسی اور ملک کا DGISPR یہ کہہ سکتا ہے کہ بیڈ گورننس ایشو ہے، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے؟ اس کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اگر کسی ڈیموکریسی میں ہو تو وہ تو یہ کہے گا دیکھیں جی مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے تو سول حکومت بٹائے گی، وزیر اعظم سے پوچھیں، بالکل. وزیر اطلاعات سے پوچھیں، وہ کہتا ہے مذاکرات ہوں گے ہی نہیں. بس اس کا مطلب یہ وہ بالکل لیڈر وہی ہے، فیصلہ کن قوتیں وہی ہے، تو وہ جا رہے ہیں بالکل. یونیورسٹیوں میں. دیکھیں نا، جب ان کو امریکی صدر تسلیم کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو آتے ہیں وہ ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتے ہیں، تو پوری دنیا نے بھی تو تسلیم کیے ہوئے نا کہ پاکستان کے اندر جو کیا ہے کریں؟ طاقت دنیا انہی کیوں؟ کی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، دنیا پابندیاں لگائے تو آپ انہیں گالیاں دیں، آپ ان کے خلاف کام کریں. جب ہم باشعور نہیں تھے، اتنا شعور ہے، ابھی بھی کوئی بہت شعور ہمیں نہیں آیا. یہاں ایک کانگریس مین کا نام سنا ہوگا آپ، بہت مشہور تھا، اسٹیفن سولار. جی جی. اس نے پاکستان پہ پابندیاں لگوائی تھیں. ہم سارے ضیاء الحق کے دور کی بات ہے، یہاں پر اس کے خلاف لگے رہتے تھے. بے نظیر کی حکومت تھی تو اس کو ہم نے ووٹ آؤٹ اپنی اس سے ہوا، مگر پاکستانی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں ان کی اوقاتی کیا ہے، یہاں پر ہماری تعداد کیا ہے اور ہم ووٹ کتنا ڈالتے ہوئے ایک الگ بحث ہے. تو ہم تو ہر اس آدمی کے خلاف ہوتے ہیں جو ہمیں درست کرنا چاہتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. وہ سوال کرنا، آپ اپنی جرنلزم کا جو حالات ہیں اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیں افاق بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نیشنل پریس کلب ہے ہمارا، اس کے 3500 ممبر ہیں، اور اس پاکستان کے مختلف اخباروں میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بتا کے 20,000 صحافی بتائے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو 20,000 صحافی ہیں، ان میں اینکرز بھی ہیں، ان میں نامہ نگار بھی ہیں، سارے ہیں. ٹھیک ہے کہ فوج یا فوج سے متعلقہ خبریں نہیں آتی، لیکن بیڈ گورننس کی خبریں پہ تو انہیں کوئی نہیں روکتا. یہ وہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کا بھی دباؤ ہے، کیونکہ انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہی ہے نا کہ میڈیا کے مالکان جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود جیلوں میں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحافی وہ ہیں جنہیں کوئی کاروبار، جنہیں زندگی میں کوئی نوکری کسی شعبے میں وہ فٹ نہیں ہوئے اور صحافت میں آ گئے اور وہ بلیک میلرز بن گئے. اس شہر کے اندر ایسے ایسے رپورٹر ہیں جنہیں 5 10 سال ہوئی ہیں اور ان کے 70 کروڑ روپے کے ایسٹس ہیں. ٹھیک ہے نہیں، اربوں کے ایسٹس والے بھی بہت ہیں. تو اب اس یہ سب ہے کے کہ ذمہ دار وہی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں، اب جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ صحافت جو ہے وہ جو ہے وہ کیا بیچتی ہے. تو وہ جو ہے وہ مافیاز جو ہیں، جو مافیاز کے خلاف آتے ہیں وہ پھر مافیاز کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ خود ایک مافیا بن جاتے ہیں. دیکھیں جب ریاستی ضد ٹوٹ جاتی ہے اور ریاست چور ہوتی ہے، بے ایمان ہوتی ہے، میرٹ کو چھوڑ دیتی ہے، انصاف و قانون کو صرف دکھانے کے لیے رکھتی ہے، تو معاشرے ایسے ہی ہوتے ہیں.
इंसान सब एक जैसे हैं दुनिया में, ये मजाहिब हो, हम्म, रियासती निजाम हो, क्यों आए? चेक बिल्कुल है ना बिल्कुल ऐसे कि ठीक जब है, सही चेक एंड बात है। बैलेंस नहीं होगा तो हम्म, लोग ऐसे ही होते हैं, इसमें बिल्कुल आम आदमी का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल जब ऐसा तक ही, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, आम आदमी कैसे करेगा? तो बिल्कुल। बहरहाल कंक्लूड करें, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, क्या देखते क्या हो रहे क्या जा रहा है? बस आखिरी सवाल ये मेरा। बस मुझे तो लगता है कि प्लान वन जो था कि ये दोनों जमातें जो हैं वो आईनी तरमीम पे बॉर्डर उस पे मुत्तफिक हो जाएं, वो फेल हो गया है। अब प्लान बी ये है कि पार्लियामेंट पे और इन लोगों पे इतना बड़ा दबाव बढ़ाया जाए मुजाहरों की सूरत में कि ये लोग खुद भाग जाएं। आपके ख्याल में आप बड़े मुजाहरे होते हुए देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होंगे और जो इतने बड़े मुजाहरे होंगे करने कि आएंगे उन्हें अंदाजा है कि इसके जो क्यास है, बल्कि एनआरकी की सिचुएशन है, उसमें उनकी मर्जी का रिजल्ट आ जाएगा। देखें, एक बात आप देखेंगे, ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये जो जितनी भी कुव्वतें होती हैं जो हुकूमत के खिलाफ या मुजाहरों की, ये कश्मीर में, इसमें इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है, सोशल मीडिया की भी, इनके लोगों की भी, इनके वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये है कि वो जब अगले मुजाहरे होंगे इन हुकूमत के खिलाफ, तो वो लोग भी अपनी सारी तवानाइयां झोंक देंगे इसी में। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट तो जो है वो जो भी निकलेगा, इनका मकसूद तो सिर्फ ये है कि मौजूदा नून लीग से और पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाई जाए। मतलब चलेगा तो यही चलाएंगे, और जब तक चले। जब तक चलेगा यही है। आपका यहाँ बहुत तक ये, शुक्रिया। अरे थैंक यू वेरी आप मच कुछ जी, कह रहे बहुत थे, शुक्रिया। सॉरी। मैंने कहा कि या यही चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बर्निंग फोर्स भी यही है, ये नहीं रहे तो फिर कोई बाहर वाले आ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे किसी दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, थैंक ये यू। था प्रोग्राम अजहर के साथ। फैसला आपके हाथ में, आप तय कर सकते हैं क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और अजहर की बातें किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं, कितने नहीं करते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।